अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वालदा मोहतरमा इंतकाल कर गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हम बहन भाइयों को अपनी माँ के बगैर गुजारे हुए 6 दिन हो गए हैं। इस गिनती का एहसास मुझे मुन्नू भाई साहब के फ़ोन से हुआ। माँ जी के फौत होने के दूसरे दिन मुन्नू भाई साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, हमने जिक्र भी किया था कि वो बीमार हैं, अल्लाह सेहत दे उनको। उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा कि मैं रात को अपनी बेगम से कह रहा था कि आज सुहेल का माँ के बगैर पहला दिन है। तो मेरी तवज्जो उस तरफ हो गई और मैं गिनती करनी शुरू हो गया, मगर 6 दिन गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला का ये सिस्टम है। सब लोग उसी तरफ जा रहे हैं जहां मेरी माँ जी गए हैं। वो शौकत जैदी साहब का एक शेर मुझे बहुत ज्यादा तसल्ली देता है, रफ्ता रफ्ता करीब होते हैं, मरने वाले जुदा नहीं होते। जो मर जाते हैं वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं, रुक जाते हैं। हम सब उस तरफ जा रहे हैं, फासला कम हो रहा है। हर शख्स अपनी कब्र की तरफ गामज़न है, उसको एहसास नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। इस मौके के ऊपर मैं समझता हूं कि मैं अपने छोटे भाई और छोटी बहन का बड़ा शुक्रिया अदा करूं। उन्होंने मेरे माँ जी की बहुत खिदमत की हुई है। मैं अपने तक ये समझता हूं कि मेरे माँ जी ने जितनी मुझे दुआएं दी हुई हैं, मैं उनकी उतनी खिदमत नहीं कर सका। मगर बहुत से बुजुर्गों ने, दोस्तों ने मुझे ये कहा है कि बुजुर्ग चले भी जाएं तो आप उनकी खिदमत कर सकते हैं अपने अच्छे अमाल से, अपने उनको अच्छे पढ़ के अमाल बख्शने से, इबादात से। मेरी ये कोशिश होगी इंशाल्लाह कि मैं अपनी माँ जी की खिदमत करता रहूं, ताकि जो मुझसे कुताहियाँ हुई हैं उनका अजाला हो सके। मेरे माँ जी मुझे यार बहुत दुआएं दिया करते थे, और उन्होंने इतनी दुआएं दी हुई हैं, इतनी दुआएं दी हुई हैं कि ये जो बात होती है ना कि अब माँ चली गई है, अब दुआएं देने वाला कोई नहीं रहा, मुझे बाखुदा ये यकीन है कि मेरी माँ ने मुझे जितनी दुआएं दी हुई हैं, मेरी ये जो बाकी ज़िंदगी है उसके लिए वो बहुत हैं, काफ़ी हैं, बहुत ज्यादा। यूं महसूस होता है कि माओं की फुल टाइम जॉब है अपने बच्चों को दुआ देना, अपने बच्चों के लिए दुआ करना उनकी फुल टाइम जॉब है। इसके अलावा माओं को काम ही नहीं होता कुछ और। मैं पाजनैत तो मैं क्या बताऊं कि मैं बचपन से देख रहा हूं, जब मेरे माँ जी बिल्कुल जवान थे, अगर रात को 2:30-3 बजे आंख खुली है तो बाटी के अंदर, वो पीतल की परात के अंदर वो गिटकें गिरने की आवाज आ रही है। तहज्जुद के वक्त उठती थी, नवाफिल पढ़ के वो गिटकों की एक थैली पढ़ती थी, वो वजीफे करती थी, अल्लाह को याद करती थी, फिर फजर पढ़ती थी और उसके बाद घर के काम शुरू कर देती थी। रात दिन बच्चों के लिए दुआएं दे रही होती थी, और हर माँ का यही हर माँ, लगता है सारी माएँ एक जैसी होती हैं और उनके यही शब रोज बिल्कुल एक जैसे हैं। ये 5-6 दिन जिस भी दोस्त को मिला हूं, जो भी दोस्त आया है, जिसने भी मेहरबानी की है, मोहब्बत फरमाई है, फाते के लिए आया है, और उसने जो भी जिक्र किया है माँ के मुतल्लिक, बखुदा हर बंदे की एक ही आवाज थी। बल्कि हर आदमी ने आधा घंटा, घंटा, 5 मिनट, जितने देर भी गुजारी है और माँ की गुफ्तगू की है, हर शख्स ने कोई एक माँ की क्वालिटी जरूर ऐसी बयान की है जो पिछले ने नहीं की। मैं सोच रहा था कि यार माँ इतना वसी खजाना है, इतना वसी खजाना है कि इतनी क्वालिटीज हैं उसमें। और इसमें मैं समझता हूं कि माँ जी के मुतल्लिक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बेशक हमारा बिल्कुल सारा ख़ानदान हिल गया है, बच्चे सारे परेशान हैं कि ये क्या हुआ है। मुझे वो काजी आफाक साहब का भी एक जुमला याद आ रहा है। उन्होंने भी मुझे जब अफसोस किया मेरे साथ, तो कहने लगे कि यार जब 89 में मेरे माँ जी फौत हुए तो मुझे एक दोस्त कहता है कि क्या कैफियत है तुम्हारी। मैंने कहा कि यार मुझे ऐसे लग रहा था, ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं बारिश में जा रहा था और मेरे हाथ से छतरी उड़ गई है जी। उसके बावजूद मैं देखता हूं, दूसरे दोस्तों की बातें भी सुनता हूं, तो मैं कहता हूं कि यार माँ बाप की दुआएं जो हैं वो आपके साथ ही रहती हैं। वो चले भी जाते हैं तो उनके दुआओं के सहारे ही आपकी बाकी जिंदगी भी गुजर रही होती है। वो आपके अकाउंट में बाकायदा जमा हुई होती हैं उनकी दुआएं, चूंकि उन्होंने सिर्फ दुआओं का ही तो काम किया होता है, सिर्फ बच्चों के लिए खैर ही तो मांगी होती है अल्लाह पाक से। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सारे दोस्तों का, सारे बहन भाइयों का, सब बड़े छोटों का, बुजुर्गों का, खवातीन जो बहनें हमारी, माएँ हमारी।
افسوس کے لیے میرے پاس تشریف لائیں، جنہوں نے فون کر کے مجھ سے افسوس کیا، سب کا بہت شکریہ۔ صرف میری ایک التجا ہے کہ میرے ماں جی کے لیے فاتح پڑھ کے تو دعا ضرور کیجئے گا ان کی مغفرت کے لیے۔ اور شاید یہ صدمہ برداشت کرنے کی قوت، طاقت اور ہمت اس لیے بھی عطا ہو گئی کہ ایک مقدس مہینے میں انہوں نے اپنا رخت سفر باندھا۔ ہائے 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 ہائے، ایسا حوصلہ یار، ایسا حوصلہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو اس مہینے میں ہم مکمل یتیم ہوئے ہیں، جو مہینہ یتیموں کے شہنشاہ کا ہے۔ اتنا حوصلہ ہوا ہے اس بات سے بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے ساتھ جتنی محبت فرمائی، جس قدر، ماں کو تو دیکھا ہی نہیں، ہوش ہی نہیں تھی، بچپن میں ہی بالکل چھوٹی سی عمر میں ہی ماں 6 جی سال چلے کی گئے۔ عمر میں۔ اوئے ہوئے ہوئے، اس کے باوجود ماں کے ساتھ جتنی محبت فرمائی، مجھے وہ واقعہ سن کے اتنا مزہ آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمانے لگے کہ میں ایک عبادت سے محروم رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت شروع آپ سے ہوئی اور ختم آپ پہ ہو گئی، کون سی عبادت ہے جس سے آپ محروم رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں اس عبادت سے محروم رہا ہوں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا، امامت کروا رہا ہوتا، اور میرے ماں جی گھر کی کھڑکی کھول کے مجھے آواز مارتی محمد، اور میں نماز توڑ کے ان کی طرف، نماز توڑ کے ان کی اس آواز کا عبادت سے لبیک۔ میں محروم رہا۔ حج پہ جب رسول پاک تشریف لے جانے لگے تو اپنی والدہ کی قبر پر گھنٹوں بیٹھ کے روتے رہے، اتنا روئے کہ پورا لباس تر ہو گیا۔ ہوئے 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 ہوئے، اور پھر دیکھو یار اس جنت کو جس کے لیے انسان کو ہر عمل کرنے کے لیے حکم صادر فرمایا ہے، ہر اپنا عمل جو ہے وہ صرف جنت کے حصول کے لیے کہا ہے کہ کرو، جنت تک پہنچو، جنت میں جاؤ، جنت جانے کے لیے نماز پڑھو، جنت میں جانے کے لیے اچھے اعمال کرو، اس جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے مو دیا۔ ہوئے 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 ہوئے۔ اور پھر ماں کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ماں نہیں تو خالہ، ماں کی بہن، وہ نہیں تو کوئی رشتہ دار خاتون بزرگ، کوئی ایسی، کو ماں کی سہیلی، خاتون کا اتنا انہوں نے، جو ماں ہے اس کا اتنا بڑا رتبہ بیان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ادب اور محبت کا اس قدر مضبوط حکم فرمایا ہے کہ بندہ وہ اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، کسی بھی باقی حوالے کسی سے، چیز کی ضرورت ہی کسی بھی حوالے سے ہم اس 12 ربیع الاول پر اسی چھوٹے سے ایک نقطے پہ غور کر لیں اور کسی نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ہم کس نبی کی امت ہیں، کس نبی کی امت ہیں، اور وہ اس نبی کی امت ہے کہ جو دن رات، ہر لحظہ، ہر وقت اپنی امت کے غم میں گھلتے رہتے تھے، روتے تھے اٹھ کے راتوں کو، اور اتنا روتے تھے کہ ہچکی بن جاتی تھی۔ روایت ہے کہ جب نماز پڑھا رہے تھے تو حضور اکرم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی جب طبیعت بگڑی تو نماز توڑ کے ننگے پاؤں بھاگے اور اپنی گود میں اس کا سر رکھا، تو چند لمحے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اور وہ اتنا روئے کہ ان کا پورا کرتا مبارک بھیگ گیا تھا۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں، آپ کی دعا تو نہیں رد ہو سکتی، آپ دعا کریں کہ یہ زندہ ہو جائے۔ تو رسول پاک نے کہا کہ وہ ایک دعا میں نے اس امت کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے، جو میں آخرت میں اس امت کے لیے کروں گا۔ اس سے زیادہ ہم ناشکری کا مظاہرہ کیا کریں کہ ہم صرف اسی بات کا شکر نہیں بجا لا سکتے کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ ساری زندگی امت کے لیے، امت سب کی کچھ بخشش امت کے لیے، امت کی خیر کے لیے گزار کیا نہیں کیا اس امت کے لیے اور اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے۔ یعنی روایت ہے کہ جب حضور پاک طائف تشریف لے گئے، پیادہ پا تھے، پیدل چلے گئے، اور غالباً زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، تو وہاں پہ جو 3 سرداروں کا ہولڈ تھا اور تکبر میں ڈوبے ہوئے سردار تھے، کیونکہ طائف جو تھا وہ بہرحال سرسبز علاقہ تھا، سرد علاقہ تھا، اس وجہ سے تکبر ان کے باقاعدہ ہڈیوں کے گودے میں گھسا ہوا تھا۔ تو پہلے انہوں نے جو تینوں سرداروں نے، تینوں بھائی سردار تھے، انہوں نے باری باری تان و تشنیع سے کام لیا، ایسی عجیب باتیں کی کہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو شکستہ دل لے کر واپس آ جاتا، لیکن صرف اس امت کے لیے نہ صرف پہلے ان کے تانے برداشت کیے، پھر ان تینوں سرداروں نے وہاں کے جو نوجوان تھے، وہاں کے جو بچے تھے، اپنے جو غلام تھے، ان کو پوری پلاننگ کر کے دی کہ اتنے پتھر مارو
کہ یہ نبی ہونے کا دعوے دار جو ہے یہ لہو لہان ہو جائے، اور انہوں نے پوری طرح اپنے سرداروں کی اس ہدایت پر عمل کیا. کہتے ہیں اتنے پتھر مارے کہ خون پورے جسم سے ٹپک ٹپک کر ان کے پاؤں میں، ان کے جوتوں میں جمع ہو گیا، اور بالآخر اتنا خون جمع ہو گیا کہ جوتے سے پاؤں باہر نکالنا ممکن نہیں رہا تھا. اور پھر بھی کوئی بد دعا اس لیے نہیں بد دعا دی کہ شاید ان کی اگلی نسل جو ہے اسلام قبول کر لے اور میری امت میں شامل ہو جائے، میری امت کا دائرہ وسیع ہو جائے. اس سے زیادہ صبر کا دامن، اس سے زیادہ دعوت کی حکمت کو، تبلیغ کی حکمت کو کون سمجھ سکتا؟ اور پتھر مارنے والوں کو دعا کیا دی؟ الہی اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کی تحقیر کی بابت تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. درماندہ عاجزوں کا مالک تو ہی ہے، میرا مالک بھی تو ہی ہے. ہائے 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 ہائے، کس قدر ساری زندگی اپنی امت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کتنی محبت فرمائی ہے. ساری زندگی اپنی بخشش کی تو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی. کائنات کی تخلیق کے وجہ تھے وہ، تو ان کے لیے جنت کیا تھی یار؟ جنت تھی ان کے لیے، جنت تھی ان کے لیے، انہی کی وجہ سے تو جنت بنائی گئی. مگر ساری زندگی اپنی عوام، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے روتے رہے اور انہی کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہے. اور ہم دیکھو یار، کبھی سوچیں اگر کہ ہم کتنا کو حکم مان رہے ہیں، ہم کتنا کو ان کے آرڈر پہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بتائی ہوئی باتوں پہ ہم کتنا کو عمل کر رہے ہیں. خدا کی قسم شرمندگی سے ساری نہیں اٹھتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور ہمارے رہنماؤں کے لیے، ہاں رہنماؤں کو، ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ حاکم کیسا ہوتا ہے، کس طرح اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، ساری ساری رات کس طرح جاگ رہا ہوتا ہے، کس طرح ان کے مسائل حل کرنے کے لیے خدا کے آگے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، کتنی ٹینشن لے رہا ہوتا ہے. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. عزیز صاحب اس ہفتے کی مخبریاں پیش کیجئے. لو جناب، جو پہلی عزیزی صاحب، مخبری پیش کر رہا عزیزی صاحب ڈش کہاں پر ہے؟ ہاں کیوں نہیں، ڈش بھی کریں گے. تابع دار ہوں میں اپنے ویورز کا، اپنے محبت کرنے والوں کا. ڈش تو کرنا ضروری ہے. ڈش 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 ڈش. لو جی، پہلی مخبری جو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب، میں صدقے جاؤں ان کے ہیئر سٹائل کے اور ان کی ٹائیوں کے. آپ کو یہ تو معلوم ہو ہی چکا ہوا ہے میڈیا کے تھرو اور میری کافی پرانی مخبری کے تھرو کہ یرداری صاحب کے ساتھ ان کے حالات ذرا آئیں بائیں شائیں ہوئے ہیں. اس میں سے آگے بھی میں لگا سکتا ہوں آئیں بائیں شائیں، کائیں ٹائیں مائیں، اور ہو سکتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ تین ہی ٹھیک ہے. لو جناب، اس حالات کو درست کرنے کے لیے پہلے تو انہوں نے ایک پاکستان کی ہی اہم شخصیت کو آگے لگایا تھا، مگر یرداری صاحب نے میرا خیال ہے ان کی بات سنتے ہوئے ایسے ضرور خارج کی ہے، کو دھیان نہیں دیا. اچھا. اس کے بعد جب یرداری صاحب پچھلے دنوں انگلینڈ گئے تو مخبر میرا بتاتا ہے کہ یہ اس ٹولے میں نہیں تھے ملک صاحب، مگر یہ وہاں پہ پہنچے اور وہاں بلاول بھٹو یرداری صاحب کے ساتھ ملے اور ان سے گزارش کی کہ آپ کے ابو مجھے مار رہے ہیں، کٹی کی ہوئی ہے انہوں نے. بلاول صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ابو سے بات کرتے ہیں. مخبر کہتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے والد صاحب سے بات کی کہ ابو جان، حیور رحمان ملک صاحب، انہوں نے بی بی صاحبہ کی خدمت کی ہوئی ہے، ان کے اوکھے سوکھے وقت جناب کام آئے ہوئے ہیں ان کے، اچھا معاف کر دے، کوئی بات نہیں. ان کے ابو جان نے آگے سے فرمایا کہ بیٹے انہوں نے بی بی کی خدمت کی ہے اوکھے سوکھے ویلے، تو اب ہم نے بھی ان کو کافی سوکھا کر دیا ہے، کافی ان کی خدمت کر دی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اتنی ٹینشن نہ لو. اب مخبر میرا بتا رہا ہے کہ ابھی بات کوئی بڑی نہیں، دل صاف نہیں ہوا ابھی یرداری صاحب کا رحمان ملک صاحب کی طرف سے. اب اور بندہ ڈھونڈ رہے ہیں کو سیانا بیانا جو اس کام کو یہ ٹھیک کروا دے. ڈش ڈش ڈش. دوسری مخبری جو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، خواتین و حضرات، بہنوں بھائیوں دوستوں،
آگے آگے ہو جائیں. یہ جو میں آپ کو مجون پیش کر رہا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے کتنی یہ اپنا صحت کے لیے بڑی اکثیر ہے اور بڑی فائدہ مند ہے. مجون یہ ہے جناب کے پیپلز پارٹی کے ایک پنجاب کے ایم پی اے صاحب جو کہ اچھی حیثیت رکھتے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر. انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ کہا بات کی کہ یار میں نون لیگ میں جانا چاہ رہا ہوں, نون لیگ کی یہ پوزیشن مجھے تگڑی لگ رہی ہے, میں اپنا اندازہ لگا رہا ہوں جیومیٹری باکس نکال کے. اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں, یہ کون سی بات ہے, اپنے تم یار بیلی ہو اور نون لیگ والے بھی جو ہیں لیڈران وہ کو غیر نہیں ہیں, اپنے بڑے پیار والے ہیں, تم ایسے کرو کو فنڈ شنڈ دے دو تو پھر میں تم کو ادھر ملوا دیتا ہوں. اس نے کہا بھائی جی فنڈ دوں گا تو پھر میں پارٹی میں جا کے پارٹی کو فنڈ دوں گا, آپ کو کس لیے دے دوں. اس نے کہا پھر پارٹی میں جا کے فنڈ دینا تو پھر ڈائریکٹ ہی فنڈو فنڈی ہو جاؤ, مجھے کیا کہتے ہو. اس نے کہا یار ڈائریکٹ فنڈو فنڈی میں نہیں ہو سکتا, کوئی ایسے نہ کرو یار, فنڈ ٹلا رکھو اپنا, تم تو کچھ صحیح کر گئے ہو. اس نے کہا چلو پھر تم بھی کو فنڈ ٹلا کرو. مخبر بتاتا ہے کہ 25 لاکھ روپیہ اس نے فنڈ کیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اب دیکھیں آگے جا کے اس کی بات بھی ہوتی ہے یا نہیں, یا نون لیگ میں وہ چھال مار سکتے ہیں یا نہیں. وہ جو بھائی صاحب جو ڈیلر بیچ میں پڑے ہیں وہ اپنا کام اس کا کرواتے ہیں یا نہیں. لو جی اس بندے کا اگر کام ہو گیا تو پھر تو آپ کو ضرور بتاؤں گا, چونکہ مخبر میرا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. مگر ابھی تک مخبر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ 4-5 دن ہو گئے ہیں 25 لاکھ کا فنڈو فنڈی ہوئے. تو اب وہ اس کو فون کرتا ہے کہ یار کو ملے ہو کہ بادشاہ تو ہی ہے, تو آگے سے وہ خود تو جواب نہیں دیتا, ایک آگے سے اس کا کو کارکن کہہ دیتا ہے کہ not responding at the moment. کارکن ہی ہوتا ہے یہ بھی جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ not responding at the moment of technology. آج کا دن تو اس کی جان چھٹی ہوگی نا, آج تو موبائل ہی بند تھے. اب موبائل ہی بند تھے مگر غم تو اس کو کھا رہا ہے نہیں. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ ناظرین ملک کی تازہ سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام جناب. تازہ سیاسی صورتحال تو اس وقت بالکل تازہ کیک رس جیسی ہوئی ہے. کیک رس جس طرح تازہ کیک رس نہیں چور چور ہوتا رہتا, اسی طرح سیاسی صورتحال بھی اس وقت چور چور ہو رہی ہے. ہاں جی, ہماری جماعت جو ہے قابلی ہے وہ تو بالکل ہی چورا پورا ہو گئی. کیا مطلب چودھری صاحب؟ جی قابلی کو تو لوگوں نے ATM مشین ہی سمجھ لی ہے, جس کا دل کرتا ہے کارڈ ڈال کے بیچ میں سے MNA MP نکال لیتے ہیں اور گننا شروع کر دیتے ہیں. میں تو پرویز علیہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اس مشین میں جعلی MNA MP ڈال دو تاکہ ذرا نکالنے والوں کو پتہ تو چلے یہ کیا کر رہے ہیں. بہت ہی بری ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. قابلی میں سے بہت سے لوگ چلے گئے. جی جی جنید صاحب, اس مہینے تو دنیا سے اتنے بندے نہیں گئے جتنے قابلی سے چلے گئے. جس طرح نیری چلے تھے ٹاٹا نے سکول دے ہیڈ ماسٹر دی میز تو کاغذ نہیں اڈتے, انج ساڈے بندے اڈے. آپ اس کی کچھ روک تھام کریں نا. نہیں جی, میں صوفی نو کہا انہاں دے پیپر ویٹ رکھ, بلکہ ڈبل ایٹ رکھ, پھر بھی نہیں جانو ہٹتے تو انہاں دی پڑ پڑی چٹ رکھ. واٹ از اٹ یار, 47 بندے ایکو دن نہیں ڈر. ساڈے تو بندے انج ٹوٹے جنید صاحب جویں 80 سال دے بندے دے دند ٹوٹدے نے, جویں جنوری فروری درختاں دے پتے ٹوٹدے نے, یا جلوس ٹریفک دے اشارے ٹوٹدے نے, یا ریڈی میڈ سوٹ دے بٹن ٹوٹدے. اور ایسے توتا جسم نے جنید صاحب سیاسی لوگ جدو ٹوٹ جاندے نے مڑ کے پچھاندے بھی نہیں. بڑیاں نو میں کیا ہے, میں وہی ہوں چودھری آپ کا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, اگو منہ تے کہہ دیندے نہیں سان نہیں یاد. بہرحال جنید صاحب, یہ جو تازہ سیاسی صورتحال میں
کافلی کا کریڈٹ ہے وہ اب ڈسکس ہی نہیں کر رہے. چودھری صاحب کون سا کریڈٹ؟ یہ جو طاہر القادری کے طوفان کے سامنے ہم نے بند باندھا ہے, اگر یہ نہ باندھتے تو بڑی تباہی مچنی تھی. جی جی جی, اگر ہم مذاکرات کے لیے ادھر طاہر القادری کے پاس 2 گھنٹے اور نہ پہنچتے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ طاہر القادری نے کیا کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟ اور جی اٹھ کے چلے جانا تھا لاہور, اور پھر ساری زندگی آپ یہ مذاکرات نہیں تھے کر سکتے کیونکہ لاہور سے آگے پھر انہوں نے کینیڈا نکل جانا تھا. یہ جو ہم نے کنٹینر مذاکرات کیے ہیں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, حالانکہ میرے ذہن میں ٹائم کا بھی بڑا پریشر تھا. ٹائم کا پریشر؟ جی جی, میں تو 3-4 گھنٹے مذاکرات کے دوران صرف یہی سوچتا رہا ہوں کہ کدھر ڈرائیور نہ آ کے کہہ دے یار تھلے اترو یار میں ہوں جیلم پھیرا لان جانا. وہ تو مذاکرات ختم ہوئے تو قادری صاحب نے مجھے کان میں بتایا کہ میرا ذاتی کنٹینر ہے. علم انہوں نے کانچ دسیا مگر وہ بول دے ایڈی اچھی نے کہ سارے جلسے نے سنے. میں بڑا حیران ہوا, میں کہ یار ایڈا پڑھیا لکھیا آدمی تھے نہ ٹرک پا لیا, بجری ٹون کا کام ہی کرنا سی تے PhD کرن دی کی ضرورت. اچھا چودھری صاحب, طاہر القادری صاحب رحمان ملک پہ بہت گرم نظر آئے. ایک قادری صاحب اکیلے ہی نہیں, میں بھی بڑا گرم تھا. اچھا, قادری صاحب کے ساتھ ذرا بندے تھے اس لیے انہوں نے کھل کے بات کر لیا, میں کلا تھا چپ کر رہے ہیں. یہ رحمان ملک صاحب بندے ہی ایسے ہیں, لوگ یاراں دے یار تے سجنا دے سجن ہوندے نا. رحمان ملک صاحب یاراں دے بھار تے سجنا دے سرجن نے. اصل میں ملک صاحب کے اور ہمارے بنیادی فلسفے میں ہی فرق ہے. وہ آپریشن پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم کوآپریشن پہ یقین رکھتے ہیں. ملک صاحب بس اسی طرح کے بندے ہیں. یہو جو بندے ریلوے لین تے گرم مسالہ بھی بھیجتے. واقعی آپ خود بھی رحمان ملک پہ خاصے گرم لگ رہے ہیں. ہاں جی, اس بندے کی ہر پلاننگ ہی غلط ہے اور پھر وضاحت بھی غلط کرتا ہے. یہو جو بندے سردیاں چ لسی لا لیندے جی, پھر وکدی نہیں تے بہ کے کہن ڈے ہوندے نے جدوں دی گیس مکی ہے کاروبار دا بھٹا ہی بہ گیا. بندہ پوچھے تو گیس تے بھن کے لسی ویچن دے, اور سیانے ایڈے ہوندے نے کہ عید والے دن ٹوٹے سنگ والا بکرا لے آندے. جدوں کوئی کہے کہ تے سنگ ہی ٹوٹا ہے تے اگوں کہہ دیندے جدوں انہیں قربان ہی ہونا انہیں کہڑی اینک لانی ہے. یہو جے بندے ہوٹل تے چاہ دی گریوی منگن ڈے ہوندے نے, چاہ والے نوں کہن ڈے ہوندے نے تھوڑی سپلی تے دئی. بندہ پوچھے چاہ دی کادی سپلی, دکاندار بھی غصے چاہ دی تھان تھوڑا جا گرم پانی پا دیندے, بحث شروع کر دیندے نے ایتکی پتی گھٹ پائی ہے. بندہ پوچھے جا اٹھ جا ہونے تو کھوکھے چ پتی پائی. چودھری صاحب آپ کچھ زیادہ ہی ناراض لگ رہے ہیں. ناراض کیوں نہ ہو جی, پہلا وزیر داخلہ ہے جڑا ہر دوسرے دن موبائل فون ہی بند کر دیندے. دہشت گردی روکتے روکتے سارا ملک سٹینڈ سٹل کیا. یہ تے وہ حساب ایک بندہ قتل ہو گیا نا, تے یہو جہا ایک بندہ تعزیت واسطے گیا تے ویکھ کے کہندا شکر کرو متھے چ گولی وجی اکھ بچ گئی. بندہ پوچھے تو اکھ بچان ڈیا, انہیں کہڑا کور چ اینک لا کے فرشتے دے سوالاں دے جواب دینے. ملک نو مصیبت پئی اپنا لوچ تلی جان. یہو جے بندے پنڈ چ سیلاب آئے تے 2 کشتیاں پا کے ٹرانسپورٹ دا کام شروع کر دیا. ایڈا بختاں والا وزیر داخلہ آیا مصیبت ہی نہیں مکن ڈئی. یہو جے بندے کڑائی چ مچھی پانی تے بتی چلی جاندی. بعد چ یا کچی کھاؤ یا سڑی کھاؤ. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمان ملک کا
کہنا ہے کہ آئندہ الیکشن میں ووٹ نہ ڈالنے والوں کو بجلی اور گیس سے محروم کیا جا سکتا ہے. ملک صاحب اس پہ اگر کوئی دانشور آدمی آپ سے بحث کرے نا آپ کی اس بیان کے اوپر تو وہ سیدھا سیدھا آپ کو یہی جواب دے گا. عزیز صاحب یہ کیا جواب ہوا؟ تو یہ کیا بیان ہوا جی کہ جو ووٹ نہیں دے گا اس کو گیس اور بجلی نہیں ملے گی. جنہوں نے پہلے ووٹ دی ہیں ان کو کون سا مل گئی ہے گیس اور بجلی. ملک صاحب کا بھی اسی شیخ صاحب والا صاحب ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ بھائی جو رات کا کھانا نہیں کھائے گا اس کو 5 روپے ملیں گے. بچے ہوتے ہیں وہ خوشی میں بیچارے کہتے ہیں لاؤ 5 روپے ہم نہیں کھانا کھاتے. 5 روپے شیخ صاحب نے دے کے بچوں کو سلا دیا. سویرے اٹھ کے کہتے ہیں لاؤ بھائی جس نے ناشتہ کرنا ہے وہ 5 روپے دے. بچوں سے وہی 5 روپے لے کے ان کو ناشتہ کرا دیا. سو شیخ رحمان ملک صاحب تڑی وہ لگائیں جس سے لوگ یہ محسوس کریں کہ ووٹ ڈالا جائے. یہ تو آپ وہ تڑی لگا رہے ہیں جس سے لوگ کہیں گے کہ نہیں پانا یار ووٹ رہن دیا. بس پہلے ووٹ پا کے کون سا گیس اور بجلی مل گئی ہے, اب نہیں پا کے بھی نہ ملے گی تو پھر کیا ہے. یہ تو وہی صاحب ہوا نا کہ بیگم کہتی ہے کہ اگر مجھے ساڑی نہ لا کے دی تو میں نے میکے چلے جانا ہے. تو ساڑی لا کے دیں وہی ساڑی بن کے پھر میکے چلی جاتی ہے. اسی پہ جگر مراد آبادی فرماتے ہیں نا او جگ مارے اللیل پور ڈاکت بتیاں پھڑک گیا جگیا ہو جگیا ہو دس تو الیکشن ہی کیوں لڑیا. تیری ری ری تیری ری ہو بیچا تیری ری ری تیری ری اٹھے تھوں تیری ری تیری ری چل نکل تیری ری. یرداری صاحب حیور ملک صاحب کو کچھ سمجھائیں. اب یہ بڑے ہو گئے ہوئے ہیں, اب یہ بات سوچ سمجھ کے کیا کریں. اچھا جی, ہانگ کانگ میں بغیر شیشوں کی اینک لگانے کا فیشن مقبول ہونے لگا ہے. نہیں یہ تو بہت اچھا رواج پڑ رہا ہے. چونکہ اینک کے شیشے ہونا تو پھر آپ آنکھ پہ خارش نہیں کر سکتے. پھر خارش کرنے کے لیے اینک اتار نہیں پڑتی. اور اگر اینک اتار کے ہی خارش کی تو کیا کی. شیشوں کے بغیر کون سی اینک ہوتی ہے؟ اب پائی جی ہو سکتی ہے. ادھر آپ کے ہاں گورننس کے بغیر حکومت نہیں ہے. گیس بجلی اور پانی کے بغیر بل نہیں ہے. بھینس کے بغیر دودھ اور دودھ کے بغیر چائے نہیں ہے. دانش کے بغیر دانشور اور فکس مقام کے بغیر امیر مقام نہیں ہے. یہ چل جاتا ہوتا ہے کافی کچھ, بس تکا لگنے کی بات ہوتی ہے. حکومت کا ملک بھر کے ریلوے اسٹیشن پر خفیہ کیمروں کو نصب کرنے کا فیصلہ بہت ضروری تھے. یہ لیٹ کیا انہوں نے. ہر ریلوے اسٹیشن کے اوپر ضرور کیمرہ ہونا چاہیے. اچھا, تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اب بھی پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی جی گڈی جائے گی. ایک بات طے جو ہو گئی ہے کہ بس ریلوے بند ہے, چلو دوڑو تو پھر آ جاتی ہے سامان سمون اٹھا کے ساتھ بال بچہ لے کے کہ بھائی جی گڈی کتنے بجے جانی. اور بھائی نہیں جانی. اور جو جاتی ہے گڈی کوئی سال میں ایک کدی, اس کے لیے بھی کیمروں کی سخت ضرورت ہے. کیونکہ گڈی اب کٹھی نہیں جاتی, پیسوں میں جاتی ہے. کبھی کوئی سیٹ چلی جاتی ہے, کبھی اس کا پہیا چلا جاتا ہے, کبھی کوئی بتی اتار کے چلی جاتی ہے, کوئی ریلوے کی پٹری اتار کے لے کے جا رہا ہے. اور اگر وہ نہیں اٹھا سک رہا تو کیمرے میں سے دیکھ کے اسٹیشن ماسٹر فوراً بندوں کو کہے ہیلپ کرو, اس کی پٹڑی اس کے کندھے پہ رکھا تاکہ یہ لے جائے. اور کیمرہ کے ذریعے یہ بھی معلوم کیا جائے کہ یہ جو لے کے جا رہے ہیں چیزیں یہ ریلوے کے اپنے ملازمین ہی ہیں نا, کوئی غیر بندہ تو نہیں لے کے جا رہا. اور اس لیے بھی کیمرے ضروری ہیں کہ وہاں پہ جو چرسی پنگی لیٹے ہوتے ہیں کوئی ان کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہا. اور ان کیمروں کے ذریعے یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ شہر کے جو لوگ آ کے ریلوے کے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں ان میں سے حکم کا پتہ کس کے پاس ہے. بدترین لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے تک پہنچ گیا. امتحانات سر پر, اندھیروں میں گھرے طالب علم پریشان. ہائے 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 ہائے, دیکھو نا یار 20 گھنٹے بتی نہیں آتی.
वो आधा पौना घंटा आती है, फिर चली जाती है 5-6 घंटे। और आजकल के जो स्टूडेंट हैं 1.5 घंटा तो उनको पढ़ाई की तैयारी करते हुए लग जाता है। आधा पौना घंटा वो अपनी पहले किताबें सेट करते हैं, कपड़ा मार के आराम से ध्यान से रख के, फिर उन्होंने मैसेज करने होते हैं सारे दोस्तों को कि भाई जी अब मुझे मैसेज ना करना, मैं पढ़ने लगा हूं। उसके बाद उन्होंने अपना फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करना होता है कि दिस इज द टाइम ऑफ स्टडी फॉर 5 मिनट्स। और जब बेचारा स्टूडेंट पास निमको का लिफाफा खिलार के सीधा पदरा करके तो किताब खोलता ही है, ऐसे उसका निमको का हाथ पड़ता ही है तो ऊपर से बत्ती चली जाती है। अब यह हुकूमत वालों को कौन समझाए कि अंधेरे में सादा इल्म नहीं काला इल्म हासिल किया जाता है। यार वैसे बात जनायत, ये हुकूमत सुकरात और बुकरात तो नहीं पैदा करना चाह रही? क्या मतलब? क्योंकि सुकरात और बुकरात के वक्त में कौन सी ट्यूबें थी, वो कौन सा बल्ब जला के तो इल्म हासिल करते थे, दिल जला के उन्होंने तो इल्म हासिल किया। नाज़रीन, हमें ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ। ये मैंने जो एफएससी में केमिस्ट्री में फर्स्ट डिवीजन ली थी उसमें मेरा आधा दिल जला हुआ है। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। तस्वीर नहीं, पिक पेंडू प्रोडक्शन। पिक और विड कहते हैं, विड। अच्छा, पिक एंड विड। हाँ, वैसे तो विड वीडियो के अलावा उसको भी कहते हैं कि यार एडा तेरा विड ते मांगदा फिर, वो भी विड होता है। मगर ये हमारे वाला विड जो है ये वीडियो से है। ठीक है, आपको पहले तस्वीर दिखाएं, पिक। हाँ, पहले पिक दिखाती हूँ, देखें। वाह जी वाह, हाथी खींच के लेके जा रहा है पीआईए के जहाज को जी। वैसे ये तस्वीर तो ठीक है मगर कलर गलत हुआ है। क्या मतलब? हाथी के ऊपर व्हाइट कलर होना चाहिए था कि पीआईए सफेद हाथी है जो बेल आउट पैकेज की शक्ल में पाकिस्तान के सारे गन्ने खा गया। अच्छा जी साहब, वीडियो दिखाती हूँ आपको। ये दिखाइए, ये ले आपकी फेवरेट। लड़ पड़ी, हो मां सच के जा, तेरा बेड़ा तर है। हाय हाय लेफ्ट साइड वाली बिल्ली जो है हवाई फायर ही कर रही है। ये देखो तो सही, पूरा ब्रश चलाया उसने, मगर उसने आगे से देखो ना, ये मेरा हाल कराटे वाला साहब है, वो कराटे वाले नहीं करते बड़ा तो अगला फायर कट मारता है। चल फिर दिखाना जरा। ये देखो जरा, ऊपर से हमने जब नेटो सप्लाई बंद की थी ना तो इतने हमने बयान दिए थे, दूसरी तरफ से अमेरिका ने हमें इको ही थबंटू दिया था, हमें हम आराम से निकल गए, नेटो सप्लाई खोल दी थी हमने। साहब, आर यू श्योर थबंटू? यस, अमेरिकन थबंटू इज आवर लाइफलाइन। Without American Thabantoo, we are tuss. One American Thabantoo is equal to 98 Thabantoos of Pakistani. पुराने वक्तों में हुकूमत तख्त पे बैठ के पाकिस्तान चलाने के लिए सिर्फ 1 2 3 कहती थी और चल पड़ती थी हुकूमत। अब कहते हैं 1 2 3 फिर चलती है हुकूमत। अच्छा जी साहब, आपको पसंद आएगी ये वाली पैक? अच्छा जी, वाह वाह वाह, सदके जाऊं बेचारे के। देखो जरा, मेरा ख्याल है मलोकों का कारोबार शुरू किया था, महीने बाद बेचारे ने कैलकुलेटर पे हिसाब किया है, लॉस हुआ है तो बेहोश होकर गिर गया। सिर्फ ये सोच सोच के तो जो अपने खाने के लिए रखने थे वो भी बेच दिए। अब दरख्त पे चढ़ के वाले साहब को क्या हिसाब दूंगा। चले जी साहब, आपको एक और वीडियो दिखाती हैं, देखें। दिखाएं। ये क्या है जी? ये साहब किसी की गाड़ी चोरी करना चाह रहे हैं ईमान से। उनकी चोरी करने का तरीका जरा चेक। यार ये चोर इस तरह के होते हैं। जी साहब, देखो उसने तो पेल्ट शर्ट पहनी हुई है। तो
اور اس نے انیل کپور کی طرح بایو بھی ٹنگے ہوئے ہیں. ہاں جی. او میرا خیال ہے وہ گاڑی کا مالک آ گیا دوسری گاڑی پہ. نہیں عزیز صاحب وہ اسے پش کر کے لے کر جا رہا ہیں؟ ہے بغیر سٹارٹ کیے. ہیلو وہ تو چور کا ہی ساتھی تھا. جی پش کر کے نہیں لے کے گیا, دھکم پیل سے لے گیا ہے. عزیز صاحب دھکم پیل. ہاں اردو میں اسے دھکم پیل کہتے ہیں. اپنی گرامر ٹھیک کرو. آپ کے ساتھ رہ کے ہو رہی ہے میری. چلو اب کہو دھکم پیل. دھکم پیل. ایسے نہیں کہتے, دھکم پیل. دھکم پیل. دھکم پیل, دھکم پیل, دھکم پیل, دھک دھک دم دھک دھک دم. اس طرح آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گی. چلو نیکسٹ. اب بتائیں ویڈیو دکھاؤں یا پک دکھاؤں؟ پک ود اینی تھنگ یو ہیو. اچھا چلیں میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتی ہوں. یس. ماں صدقے جائے, ابو اتنے ڈراؤنے ہیں. یا اللہ, ہائے ہائے ہائے, یہ تو بالکل عوام اور حکومت والا صاحب ہوا ہوا. کیا مطلب؟ وہ بیچاری عوام نہیں ہے, مہینے دو بعد یرا کچھ سر ٹکاتی ہے سرانے پہ, تو ساتھ ہی گیس پٹرول یا کسی چیز کا بھی حکومت خراٹا مار دیا. عوام پھر بیچاری گھبرا کے اٹھ جاتی ہے. ہاں نواں سیاپا پہ گیا. اچھا عزیز صاحب یہ بتائیں آپ کو روٹی بنانے آتی ہے؟ روٹی ہی تو بنانی آتی ہے. میں آپ کو ایک بڑی ہی پرفیکٹ روٹی بنانے والی ویڈیو دکھانے لگی ہوں. امان سے مجھ سے بھی زیادہ اچھی. آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. دکھاؤ ذرا. یہ لیں. ہوئے ہوئے ہوئے, یہ لیں. یہ دیکھیں. بولے 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 بولے, واہ واہ واہ, ہائے ہائے ہائے. یار کیا کمال ہے ایمان سے. یہ بھی حکومتی معیارہ ہے. کیا مطلب؟ جیسے ہماری حکومت نہیں دور سے ہی روٹی کما کما کے ہمیں دکھا رہی, ہمارے منہ میں نہیں ڈال رہی. یہ بھی وہی ہے. میرا خیال ہے یہ روٹی پکاتے ہوئے ہی جتنے بل ڈالے ہیں نا اس نے روٹی کو, یہ روٹی کھا کے کبھی بھی پیٹ میں بل نہیں پڑ سکتا. باہر ہی اس نے سارے بل نکال دیے ہیں. اچھا میں آپ کو کہتے ہیں نا کہ بندہ بن جا میں تیرے وٹ کاٹ چھڑنے. یہ کیا اس بندے نے. اچھا عزیز صاحب اب جو میں آپ کو تصویر دکھانے لگی ہوں نا, آپ دیکھیں گے تو آئی ایم شیور آپ بہت انجوائے کریں گے. دکھائیں جی دکھائیں جناب. یہ لیں. مرغیاں ہیں گاڑی میں. جی جی یار جتنا پٹرول مہنگا ہو گیا اب گاڑیاں رکھنا انسانوں کے بس کی بات نہیں رہی پاکستان. مرغیاں ہی رکھ سکتی ہیں گاڑیاں, روز کے روز اپنے آنڈے بیچ کے پٹرول ڈلوا لیا کرے. چلیں اس کے ساتھ ہی اگلی تصویر بھی دیکھیں. یہ لیں. واہ جی واہ, دیکھو یہ مرغیوں کے پنجے تو دیکھو. اس کو کہتے ہیں ڈپلیکس پولٹری فارم. دیکھو تو صحیح, مجھے کوئی ڈانسر مرغیاں لگ رہی ہیں. وہ انڈیا کا ایک ڈرامہ تھا نا ادرک کے پنجے, جی جی یہ ہیں نرگس کے پنجے. یہ وہ پنجے ہیں نا جو ادھر رکھ کے ڈانس کرتے ہیں. آنڈا تیرے لئی لیا میں ابال تے اتے گرم مسالہ سٹیا نی میں بڑے آئی چاواں نال. ناظرین یہ تو آپ کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.